Honorable Chief Person of this session, Ramachandra Murthy Garu, and after that the next speaker, Dr. Sudha Srinivas Garu, and then Sudha Reddy Garu, just now who has spoken to this, and here all my friends, Kishwar Sahiba, or Gulirana Sahiba, or Ali Janab, Lakshmi Pati Sahab, and all the audience in front of me sitting together. Let me first, सबसे पहले तो मैं अपना सलाम अर्ज़ करती हूँ, आदाबस, and तमाम ladies and gentlemen, आप सबके सामने मैं बात कर रही हूँ. ये एक ऐसी महफिल है. This is the first time I am attending this sort of meeting where Telugu and Urdu, Hindus and Muslims, as you call that, but I don't call Hindus and Muslims, Telugu writers and Urdu writers join together. I wish all you that let me सबसे पहले let me congratulate Mr. Mahek Hyderabadi Sahab, who has brought this, who has given us this chance to sit together, talk together, and stand together. What's going on now in literature? As my former speaker, I'm very sorry, I'm forgetting the names of the dignitaries sitting here, all the dignitaries. I apologize for that. So the speakers has said that do not ever think of that. Some Muslims are writing and some Hindus are writing. It's not that we are one and the same, belong to one family. All writers belong to one family. And Janab Mahek Hyderabadi Sahab has done a very good work. He is well known in Urdu audience equally. And we have said many times he was present in our meetings also. He himself writes. The most appreciable thing is that he learned Urdu and then he writes in Urdu. That's very, 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 very great thing he has done. So let me congratulate Mr. Mahek Sahab. He has done a very big काम here. And as you know, I even congratulate the institution who has arranged collaborate in this, that is Literature and Culture Department of Andhra Pradesh. Really, I'm excited to see the people sitting together, both sitting together, Hyderabadi Hindus and Muslims together, and this is, we call, you may be knowing, everybody knows this, that this is called the opportunity given, this chance is called the Ganga Jamni Tehzeeb of Hyderabad. For the last 75 years, we are living together. There was no discrimination of Muslims in Hyderabad, even in writing, even in cultural meetings, nowhere. We were not Hindus and Muslims till now. And I actually say this sort of thought and this sort of understanding is just omnious. We shouldn't do like this. So I hope this sort of meetings will increase this sort of, the thought within us. I know we are not like that. We the people sitting here, hearing and writing together, we are not discriminating, but who will do that? Who is doing that? We do not know. But however, we should live together, and I hope that in this sort of meetings will create this sort of opportunity to come together with us. So నేను కొంచెం తెలుగు కూడా మాట్లాడవచ్చు, అర్థం చేసుకోవచ్చు, కానీ నేను మాట్లాడితే మీరు నవ్వుతారని భయంతో నేను మాట్లాడలేదండి. सब समझने वाला है, तो बहुत अच्छी बात है. तो आर्टिस्ट, दिस we are all artists. We are all artists. Art has no religion. Art has no religion at all. We are all artists. So now, I will just say that Mahek Hyderabadi Sahab जो काम किए हैं ये महज ट्रांसलेशन नहीं है. ट्रांसलेशन बहुत सादा सीधा काम नहीं होता. ट्रांसलेशन एक बहुत
ادق یعنی کہ بہت مشکل سبجیکٹ ہے، مشکل آرٹ ہے، مشکل فن ہے، یہ مہک حیدرآبادی صاحب نے کیا ہے. کیونکہ ٹرانسلیشن کا مطلب صرف ورڈز کو، لفظوں کو ادھر سے ادھر ہٹانا یا تبدیل کرنا یا دوسری زبان میں اسے تبدیل کرنا لانا نہیں ہوتا. دیکھیے ہر لفظ کا ایک کلچر ہوتا ہے، ہر لفظ کا ایک کلچر ہوتا ہے. ٹرانسلیشن کا مطلب ہے اس کو ایک زبان کے لفظ کو دوسری زبان میں لانے کے لیے ون شوڈ نو دا ٹوٹل کلچر آف دا لینگویج. حیدرآبادی تمام ہندوز ہو کہ مسلم یہ کلچر جانتا ہے. جیسے کہ ابھی آپ نے بیان فرمایا کہ مسلمس نے جو لکھا ہے اس میں کہیں بھی یہ محسوس نہیں ہوتا کہ وہ ہمارے کلچر کو، ہندو کلچر کو نہیں جانتے. اور جب یہی لوگ لکھتے ہیں، ان کی کہانیوں کو پڑھنے سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ نہیں جانتے کہ ہمارا کلچر کیا ہے. لیکن میں سوچتی ہوں کہ یہ اتنا بڑا کام ہے کہ ایک زبان کی تہذیب کو دوسری زبان میں ٹرانسلیٹ کرنا. فار انسٹنس تیلگو میں آپ لوگ اکثر ایو آپ بولتے ہیں جیسے، لیکن اب اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے، کیسے کریں گے؟ وی کی ناٹ ٹرانسلیٹ دیٹ ورڈ. اس لیے جب تک ہم اس لفظ کی حیثیت کو نہیں جانتے، ہر لفظ میری نظر میں لفظ زندہ آرگن ہے، لفظ بولتا ہے. لفظ کو ہم جب اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں تو اس کا مزہ محسوس ہوتا ہے ہمیں. جب ہم انہیں بولتے ہیں تو کانوں میں رس گھولتا ہے رس. اور اگر ہم اس لفظ کو کسی اور جگہ بٹھا دیں، لفظ کا ایک مکان ہوتا ہے، ایک کلچر ہوتا ہے، ایک لفظ کی ایک فیملی ہوتی ہے. اگر ہم لفظ کو غیر جگہ بٹھا دیں تو وہ چیختا ہے. ہم محسوس کرتے ہیں ہماری کانوں میں، ہم یہ کیا بولتا ہے، اس کی زبان کتنی کھردوری ہے، کیسے بات کرتا ہے، کیسی بات کرتی ہے. یہ ہمیں محسوس ہوتا ہے. جب ہم ایک زبان کو ادا کرتے ہیں تو اس کی تہذیب کو جاننا ضروری ہے. یہ تو بڑا دل گردے کا آدمی ہے. اگر میں بولوں یہ تو بڑا دل گردے کا آدمی ہے، 4 کلیجے ہیں اسے، تو اب اسے کیسے ٹرانسلیٹ کریں گے؟ کلیجہ مانے لیور، گردہ مانے کڈنی، کیسے کریں گے اسے؟ unless we know the culture of the language we cannot translate. مہک حیدرآبادی صاحب نے ہم لوگوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اس کلچر کو اپنے اندر جذب کیا ہے اور اس کے بعد اسے ٹرانسلیٹ کیا ہے. میں نے اس میں 3-4 کہانیاں پڑھی ہیں. تو میں یہ سوچتی رہی کہ مہک صاحب نے میری یہ بہت پرانی کہانی کیوں چنی. اب تو اس مقام پر جہاں میں ہوں بہت سی ایسی کہانیاں ہیں جسے میں چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی پڑھیں اور دوسرے کلچر میں، دوسرے لینگویج میں اسے ٹرانسلیٹ کریں. ویسے میری کہانیاں بہت ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں، انگلش میں، تیلگو، ہندی میں اور اڑیا میں، بہت سے زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے. لیکن تیلگو میں یہ پہلی کہانی ہے جو مہک صاحب نے سے ٹرانسلیٹ کی. میں بہت خوش ہوں اور میں دل سے مہک صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اور ہم لوگوں کو یہ کام کرنا چاہیے. unless and until ہماری کہانیاں دوسری زبانوں میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوتے، ہم یہ نہیں جان سکیں گے کہ آخر دوسری زبان میں ہو کیا رہا ہے. ابھی آپ نے بتایا کہ منٹو نے ساری کی ساری کہانیاں تقسیم کے زمانے میں لکھی. نہیں، ساری نہیں لکھی، تھوڑے لکھی ہیں انہیں کچھ کہانیاں. ویسے ہر ادیب کے پاس یہ کہانیاں ملتی ہیں. تیلگو لٹریچر میں بھی ملتی ہیں، ہندی میں ملتی ہیں، مراٹھی میں ملتی ہیں، اردو میں ملتی ہیں. بہت ایسی کہانیاں ہیں جو اس سانحے کو ہم آج تک نہیں بھولیں گے، نہیں بھولے ہیں نہ کبھی بھولیں گے. وہ زخم ہمارے سینے میں ہمیشہ رہے گا. جو تقسیم ہندوستان اور پاکستان کی تقسیم ہے، یہ ایسا زخم ہے جو نسل در نسل یہ آگے بڑھتا جائے گا، لوگوں میں ایک ورثے کی طرح باقی رہے گا. یہ ایک زخم ہے، یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. ایسی کہانیاں بہت ساری ہیں، سبھی کے پاس ہیں، آپ کے پاس بھی ہوں گی، ہمارے پاس بھی ہیں، بہت ہیں. ان کو جب تک ہم ٹرانسلیٹ نہیں کریں، جب تک ہم نہیں سمجھیں کہ اس معاملے کو تیلگو رائٹرز کس انداز سے لیتا ہے. یہاں زبان کا معاملہ صرف ٹرانسلیشن نہیں ہے، یہ ہے کہ ہم کس انداز سے اس معاملے کو سمجھتے ہیں. ایک ہی موضوع پہ اگر کئی رائٹرز لکھیں تو ان کی ہر کہانی مختلف ہوگی. ہر ایک کا اس کو گراسپ کرنے کا طریقہ الگ ہوگا، کمپریہینڈ کرنے کا طریقہ الگ ہوگا، اس کو ریپرزینٹ کرنے کا طریقہ الگ ہوگا. سب کے پریزنٹیشن الگ الگ ہوں گے، لیکن یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کو یہ لوگ کس انداز میں سوچتے ہیں.
تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے ٹرانسلیشن کا، آپ نے بہت احتیاط سے کیا، بہت محنت سے کیا ہے. میں آپ کی محنت کو سلام کرتی ہوں اور بہت خوش ہوں کہ آپ نے یہ کام کیا. اس کو جاری رکھنا چاہیے، ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے. اگر میں ٹرانسلیٹ کروں تو کچھ تیلگو تو میں پڑھ ہی لیتی ہوں، لیکن اگر اس کو میں اردو سے تیلگو میں ٹرانسلیٹ کروں تو وہ بات پیدا نہیں ہوگی جب تک ہم اس کو ڈائریکٹ اسی کی زبان میں، اوریجنل زبان میں جب تک نہ ہم اس کو سمجھیں اور اس کو ٹرانسلیٹ نہ کریں، وہ ٹرانسلیشن کہانی کی روح تک پہنچ نہیں سکتا. اس لیے میں اس ٹرانسلیشن کو بہت قیمتی ٹرانسلیشن سمجھتی ہوں. مہک صاحب نے جو کیا، اور کتنی 4 کتابیں ایک ساتھ انہوں نے ٹرانسلیٹ کر کے اس کی اجرا کی، اس کے لیے میں بہت خوش ہوں. میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہم لوگ ہمیشہ ایک ساتھ ایسے ہی رہیں، اور چاہے زمانہ کہیں بھی چلا جائے، سیاست کچھ بھی ہو، سیاست کے خوف سے ہم زبان سے بول نہیں سکتے ہیں، لیکن ہمارے دل تو جانتے ہیں کہ ہم جو بھی اس وقت ہو رہا ہے اس سے ہمارا دل بہت بہت دکھی ہے. اور سچ کہو، اگر ہم سوچیں تو ہم بے اختیار رونے لگیں گے. آرٹسٹ جو ہوتا ہے، بالخصوص رائٹر، ان کا دل بہت نرم ہوتا ہے. اسی لیے آرٹسٹ کو، رائٹرز کو سوسائٹی کی آنکھ کہتے ہیں. یہ ہم لوگ سادہ سیدھا آدمی بھی وہی محسوس کرتا ہے، لیکن ایک رائٹر بہت دور تک دیکھتا ہے. کوئی بھی کہے گا کہ یہ کہانی تو میں بھی لکھ سکتی ہوں. ہاں لکھ سکتے ہو، سب کچھ لکھ سکتے ہو، لیکن ایک منجھا ہوا رائٹر جو اسے لکھے گا وہ آپ نہیں کر سکتے، ایک عام آدمی نہیں کر سکتا. اس لیے رائٹرز کمیونٹی کے، سوسائٹی کا رسپیکٹیبل پرسن ہے. اس کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے بھی عزت دی ہے، آپ لوگ بھی عزت دیتے ہیں، ہم سبھی عزت دیتے ہیں. حتیٰ یہ ہے کہ ہمارے اسلام میں قرآن شریف جو آسمان سے اتری ہے، یہ ہماری سب سے پہلا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ قسم ہے قلم کی. اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے، قلم کی. سب سے پہلے قلم پیدا ہوا تھا. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لکھنا ایک بہت ہی معتبر بات ہے، سیکریٹ بات ہے. لکھنا آسان بات نہیں ہے، معتبر بات ہے، بہت ہی سیکریٹ کام ہے یہ. بہت اس کو دور تک جانا چاہیے اور لکھنا چاہیے. ہم ایک دوسرے کو اسی طرح جانتے رہیں، پہچانتے رہیں، لکھتے رہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ کا قلم اور رواں رہے، لکھتے ہی رہیں، بہت زیادہ لکھتے رہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آج کے اس ماحول میں، آج کے اس سچویشن کی بار بار بات کر رہی ہوں، آج کے حالات کی بات کر رہی ہوں، اور سیاست سے خوف کھانے کی بات کر رہی ہوں. آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس بات کی طرف ریفرنس میرا کس بات کی طرف ہے، میں کس بات کو ریفر کر رہی ہوں. آپ بھی رو رہے ہیں، ہم بھی رو رہے ہیں، سبھی رو رہے ہیں کہ یہ کیا ہے. انسانیت تو بقا رہنی چاہیے، انسانیت باقی رہنا چاہیے. میں ایک شعر آپ سب کی نظر کر کے اپنی بات کو یہاں ختم کرتی ہوں، ورنہ بات لمبی ہو جائے گی تو سوچیں گے کہ جیسے سودا خدا کے واسطے کر قصہ مختصر، سودا خدا کے واسطے کر قصہ مختصر، اپنی تو نیند اڑ گئی تیری بیان سے. تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ میں یہاں اپنا بیان ختم ہی کرتی ہوں، لیکن آج کے اس پریزنٹ سچویشن پر میں ایک شعر آپ سب کی نظر کرنا چاہتی ہوں. ہستیاں اجڑی مگر وہ کھوکھلا بوڑھا شجر، بستیاں اجڑی مگر وہ کھوکھلا بوڑھا شجر، پورے قد سے کیوں کھڑا ہے آندھیوں کے باوجود. آپ کو سمجھے ہوں گے، کچھ نہیں سمجھے ہوں گے، میں آپ کو سمجھاتی ہوں. بستیاں اجڑی مگر وہ کھوکھلا بوڑھا شجر، بستیاں اجڑی مگر وہ کھوکھلا بوڑھا شجر، پورے قد سے کیوں کھڑا ہے آندھیوں کے باوجود. آج ہم سوچ سکتے ہیں کہ سب اتنا کچھ ہو رہا ہے، اتنی آندھیاں چل رہی ہیں، اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، ہماس اکیلا کھڑا ہے ایک بوڑھے شجر کی طرح. تو میرا بولنے کا یہ مطلب ہے دوستو، ہم سب بہت حساس لوگ ہیں. ہم سمجھتے ہیں ایسی کہانیاں لکھ کے، کہانی کیا ہے بھائی؟ زندگی ہے. کہانی کیا ہے؟ زندگی ہے. ہم اپنی زندگی لکھ رہے ہیں. اگر اس موقع کو اگر ہم اپنے قلم سے نہیں زندہ رکھتے تو پھر فائدے کیا؟ ابھی کووڈ ہوا، کووڈ-19 کا دور گیا، کتنی کہانیاں ہم نے لکھی. میں نے لکھی، آپ سب نے لکھی ہوگی، سبھی نے لکھا ہوگا. یہ ہے
ایک ہسٹری کو زندہ رکھنا. اس لیے کہانی صرف کہانی نہیں ہوتی, دل بہلائی کی چیز نہیں ہوتی, بلکہ وہ ہوتا ہے ایک دستاویز, ایک ڈاکیومنٹ. ہم کہانی پڑھ کے سوچ سکتے ہیں یہ کس وقت لکھا ہوگا, کون سی سن میں لکھا ہوگا, یہ کب کی کہانی ہوگی, ایسا ہوا ہوگا. ہاں, کہانی میں کچھ نیچے اوپر ضرور ہوتا ہے, ہم اس کو خوبصورت بنانے کے لیے کچھ زیادہ لکھ دیتے ہیں, لیکن آپ اس وقت کی ہسٹری کو پکڑ سکتے ہیں. اس لیے میں کہتی ہوں کہ جو ادیب ہے, جو رائٹر ہے, وہ اس سوسائٹی کی آنکھ ہے, اور ان سب کو میں مبارکباد دیتی ہوں. آپ لوگوں نے اتنی اچھی اچھی باتیں کی, مجھے بہت دل کو لگا. بالخصوص آپ کی باتیں مجھے بہت اچھی لگیں. میں نے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ آپ بہت بڑے شاعر ہیں, بڑے ادیب ہیں. تو شاعر ہوتا ہے. آپ کو میں سلام کرتی ہوں. الحمدللہ آپ سب سے مل کے مجھے بہت خوشی ہوئی. آئی ایم ویری ویک ان تیلگو, ادروائز ఐ కుడ్ హ్యావ్ స్పోకెన్ ఇన్ తెలుగు ఓన్లీ. కానీ మంచిగా మాట్లాడతండి మీరు, నవ్వుతారని నేను మాట్లాడలేను. تھینک یو سو مچ. اور الحمدللہ آپ سب کو میں مبارکباد دیتی ہوں کہ ایسی محفلیں سجتی رہیں اور ہم لوگ آپس میں ملتے رہیں. یہ میری دعا ہے.